बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत के बेहतरीन हालात में होंगे इंशाअल्लाह ताला। आप लोगों के बहुत सारे सवालात थे कि मेरी पास्ट लाइफ, मेरे पास्ट रिलीजन, मेरी पास्ट प्रैक्टिसेस के रिगार्डिंग, मेरी फैमिली के रिगार्डिंग, और मैंने कितने वक्त बाद अपनी फैमिली को बताया, कितना वक्त मुझे इस्लाम में लगा, उसको समझने में लगा, और मैं तब से इस्लाम प्रैक्टिस कर रही हूँ एंड एवरी ऑल द थिंग्स, राइट। तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में मैं आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपके जब सवालों के जवाब दे सकूँ, जिससे कि जब इसके बाद अपनी रिवर्ट स्टोरी कंटिन्यू करूँगी इंशाल्लाह ताला, तो आप जो है वो डॉट्स को मैच कर सकें कि कहाँ कैसे था, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके मेरी पास लाइफ किन चीज़ों से रिलेटेड थी और किस तरीके से उन चीज़ों ने मुझे इफ़ेक्ट किया, चाहे वो कोई एक्टिविस्ट ग्रुप हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो मेरे घर वाले हों, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वो कुछ भी हो, राइट। एंड एट द सेम टाइम मैं एक डिस्क्लेमर आप लोगों को ऑलरेडी दे देती हूँ कि जो लोग अपने रिलीजन को लेकर बहुत सेंसिटिव हैं और बिल्कुल इनटॉलरेंट है, तो उनसे मेरी ये हम्बल अपील है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डू नॉट वॉच दिस वीडियो, क्योंकि मैं डेलिबरेटली, पर्पसली, मैं ज़ाहिर-सी बात है मैं ये काम नहीं कर रही हूँ कि बट अनफॉर्चुनेटली मेरा खुद का एक पास्ट रह चुका है इन सब चीज़ों से रिलेटेड, तो आई हैव टू शेयर अ फ्यू थिंग्स, जो कि भी उसमें भी मैं कोशिश करूँगी कि अल्लाह ताला एक अच्छी एक एहतरामन तरीके से मैं उस चीज़ को पेश कर सकूँ, क्योंकि अगर मैंने उसको एग्ज़ैक्टली पेश किया तो वो बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। मुझे तो बहुत लोगों की सिम्पैथी मिलेगी, मुझे तो बहुत लोगों से मोहब्बत और सपोर्ट मिलेगा, लेकिन किसी और रिलीजन के लोग हर्ट हो जाएँगे, जो कि मैं कभी नहीं करना चाहती। बिकॉज़ इस्लाम सेज़ लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपके लिए आपका दीन है, हमारे लिए हमारा दीन है। इस्लाम नहीं सिखाता किसी भी रिलीजन को डिग्रेड करके अपने रिलीजन को सुपीरियर प्रूफ करना, अनटिल अनलेस कोई इंसान आपको बार-बार इनवाइट करे कि आओ मुझसे लड़ो, राइट? तो मैं, अगर आप क्यूरियस हैं, अगर आप जनरली तौर पे जानना चाहते हैं कि व्हाई डिड आई एक्सेप्ट इस्लाम और क्या-क्या रीज़न्स रह सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें मेरे साथ रही हैं, देन मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर आप यहाँ आकर खुद ही हर्ट होना चाहते हैं, देन आई एम नॉट रिस्पांसिबल फॉर एनी काइंड ऑफ सैडनेस और हर्ट दैट विल कॉज़ टू यू, ओके? So let's get to the main topic. So my current name is Aiza Momina, Alhamdulillah, and I'm a Muslim for past 5 years. इस्लाम मैं सबसे एक्सेप्ट मतलब प्रैक्टिस कर रही हूँ धीरे धीरे, मतलब हाँ खुद मुस्लिम हूँ, मुझे इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में, एक्नॉलेज करने में बहुत वक्त लग गया। तो मेरा मेरा जो प्रोफेशन है, मैं प्रोफेशन से एक टीचर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और एक इस इंग्लिश और इस्लामिक स्टडीज़ की टीचर हूँ। अब क्योंकि मुझे पता था कि मैंने इतना बड़ा फ़ैसला लिया है, तो मुझे आगे चल के लीगली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो इस वजह से मैंने लॉ भी पढ़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं बहुत ही वेल बैक्ड अप हूँ लीगल और लॉ एंड लेजिस्लेचर के मामले में, राइट। और आई एम 25, और मैं बेसिकली यूपी से बिलॉन्ग करती हूँ, राइट। मेरी ज़िंदगी के 23 साल जो हैं वो यूपी में ही गुज़रे हैं। मेरी अपब्रिंगिंग, मेरी एजुकेशन, मेरी जॉब भी मेरा बहुत कुछ जो लाइफ फ़ेज़ है वो यूपी में ही गुज़रा है। मेरा ओल्ड नेम जो है वो सोनल था, सोनल वर्मा। अब नाम से आपको पता लग गया होगा कि मेरी फैमिली और मेरा ओल्ड रिलीजन जो है वो हिंदुइज़्म से रिलेटेड था, और भी वो ऐसे-वैसे नहीं, बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट काइंड ऑफ। मेरी फैमिली बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट थी, और बहुत ही सिंपल, और बहुत ही सिंपल लोग थे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो भी एक्टिविस्ट ग्रुप होते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, आरएसएस हो, बीडी हो, वीएचपी हो, इन सब में मेरी फैमिली मेंबर्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन रह चुका है। इवन मैं भी, व्हेन आई वाज़ इन फर्स्ट ईयर ऑफ माय कॉलेज, आई वाज़ अ पार्ट ऑफ दीज़ ग्रुप्स। मैं बहुत शौक से करती थी, क्योंकि हमेशा से मतलब मेरी तरबियत अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी की गई है, क्योंकि मेरी फैमिली ऐसी थी कि आई नेवर क्वेश्चनड अबाउट बिलीफ्स। मैंने कभी कोई सवाल नहीं किया, ऐसी कोई पूजा नहीं थी, पाठ नहीं था, कोई मूर्ति नहीं थी, कोई आरती नहीं थी जो मैं नहीं बिलीव करती, जो मैं प्रैक्टिस नहीं करती थी, मैं सब करती थी और कभी सवाल नहीं किया। हाँ, जब कभी सवाल ज़हन में होते थे, तो जब अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में जब चीज़ें आती थी, तो मैं उनको खुद ही दबा दे रही थी, क्योंकि अगर मुझे उनका लॉजिकल आंसर नहीं मिलता। सो आफ्टर दैट मैं आपको फिर एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देती हूँ कि इन सब चीज़ों से मेरी जर्नी बहुत अफेक्ट हुई है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है। जितने भी रिवर्ट्स हैं, आई एम श्योर वो इस चीज़ को कम्प्लीटली एग्री करेंगे कि व्हेन आप जब इस्लाम एक्सेप्ट करते हो, तो आप दुनिया के किसी भी इंसान को बिठाकर समझा सकते हो, बता सकते हो कि व्हाई इस्लाम इज़ द बेस्ट और व्हाई हैव यू चूज़ दिस रिलीजन। लेकिन सबसे मुश्किल पार्ट होता है कि आप अपनी फैमिली को कन्विंस कर सको, आप अपनी फैमिली को एक्सप्लेन कर सको कि व्हाई हैव यू चूज़ इस्लाम। क्योंकि उनके सवाल जो है ना, वो लॉजिकल नहीं होते हैं, वो साइंटिफिकल नहीं होते हैं, वो इमोशनल होते हैं, इमोशनल। कि उनके साथ आपको इमोशनली डील करना पड़ता है, और सबसे मुश्किल पार्ट होता है, जितने भी रिवर्ट्स, आई एम श्योर जितने भी लोग अभी भी इस जर्नी में हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इंशाअल्लाह ताला अब आपके लिए दुआएं करती हूँ और हमेशा करूँगी इंशाअल्लाह ताला, जितने भी लोग
اس طرح کے جہاد، اس طرح کی آزمائشوں میں پھنسے ہوئے ہیں، میرے دعائیں ہمیشہ آپ کے لیے ہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے ایک نارمل فیملی سے آ کر، ایک ایکسٹریمسٹ فیملی سے آ کر، ایک لڑکی ہو کر جو بھی میری بہنیں یہ کر رہی ہیں کتنا مشکل ہو سکتا ہے آپ کے لیے، کیونکہ 90% آف دا جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کی زندگی بچنے کے چانسز ہی نہیں ہوتے. آئی ایم سو گریٹفل ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، الحمد للہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی فیملی دی. اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹ آن کیمرا کہ میں صرف لوگوں کے لیے بول رہی ہوں، واللہ آئی سویئر بائی اللہ کہ میں بہت خوش نصیب ہوں ایسی فیملی ملی، کیونکہ میری فیملی میرے لیے بہت پروٹیکٹیو، بہت سپورٹیو اور بہت کائنڈ رہی ہے. مطلب میں سچ بتا رہی ہوں، مجھے بھی بہت ڈر لگتا تھا کہ جب میں ان کو بتاؤں گی تو کیسا ریئیکٹ کریں گے وہ لوگ. ریئیکشن ان کا الگ تھا، مکس تھا، لیکن وہ میرے لیے شیلڈ کی طرح کام کیا ہے. مطلب مجھے گھر میں جو بھی میں نے دیکھا، میں نے 1.5 سال کی قید، میں لٹرلی قید ورڈ یوز کر رہی ہوں، میں قید میں رہی ہوں، لیکن باہر کے لوگوں سے انہوں نے مجھے بہت protect کیا. میرے لوگ مطلب گھر پہ میرے جو ہے ان گروپس کے لوگ آتے تھے ڈرانے دھمکانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے اور مجھے بیک آف کرنے کے لیے اسلام سے. پولیس تو کامن تھی، مطلب یہ سب چیزیں میں نے بہت اتنی ایک اتنے ریگولر طریقے سے دیکھی ہیں اور فیس کی ہیں، ان سے لڑی ہوں میں لٹرلی، کہ مجھے آج کسی چیز کا خوف نہیں، کیونکہ میں الحمدللہ میں ان سب چیزوں سے گزر چکی ہوں اور میں آج پروون ہوں کہ I am a Muslim and why I am a Muslim and I have all the proof, I have all the evidences and I have all the safety precautions. الحمدللہ، شکر الحمدللہ. تو کنٹینیوئنگ مائی پارٹ، مائی فیملیز پارٹ، تو میں ایسی فیملی سے بلانگ کرتی ہوں. میرے ساتھ پرابلم یہ تھی کہ میں مطلب آئی ایم ناٹ بوسٹنگ مائی سیلف، میں اپنی بہت تعریف نہیں کر رہی، لیکن میں آپ کو پرابلم بتا رہی ہوں کہ یہ جو میری چیز رہی نا، یہ میرے لیے سب سے بڑی پرابلم ہو گئی. کیا کہ میں ہمیشہ سے بہت ہی اوبیڈینٹ، بہت ہی فرما بردار، سادہ اور سمپل قسم کی بچی رہی تھی. مطلب ایجوکیشن میں بہت اچھی، ریلیجیس اسٹفس میں بہت اچھی، کیریکٹر کنڈکشن میرا بہت اچھا رکھا تھا میری فیملی نے. کبھی بھی کوئی ایکسپوزنگ یا ریویلنگ کپڑے نہیں پہنے تھے، کبھی بھی میرے کوئی میل فرینڈس نہیں رہے، بوائے فرینڈ تو دور کی بات ہے. اور پارٹیز میں مجھے کبھی نہیں مجھے برتھ ڈے، میری فیمیل فرینڈس کی میرے برتھ ڈے پارٹی میں نہیں جانے دیتے تھے، کبھی ٹرپس میں نہیں جانے دیتے تھے. اینڈ آئی ایم گریٹفل ٹو اللہ کہ میرے ساتھ یہ چیزیں ہوئیں، کیونکہ جس طرح کی کمپنی میں نے دیکھی تھی، جس طرح کے لوگ میں دیکھتی تھی میرے آس پاس، اگر مجھے ذرا سی بھی ڈھیل ملتی، میری فیملی ذرا سی بھی لینینٹ ہوتی، تو شاید میں بہت غلطیوں میں پڑ جاتی، اس کا خامیازہ مجھے بعد میں بھگتنا پڑتا. الحمدللہ تو میرے ساتھ یہ اسٹرکٹنیس نہیں ہے، لیکن میری فیملی اتنی فن لونگ اور اتنی سپورٹیو اور فرینک تھی، لائک ان سائڈ دا ہاؤس، کی ہم ہمیشہ دوستوں کی طرح رہتے تھے. میرے دادا میرے سب سے بیسٹ فرینڈ تھے، ان دا سینس میری مدر میری بیسٹ فرینڈ تھی، اور ہم لوگ بہت ہی کمفرٹیبل زون میں تھے. تو اس طریقے سے میرے ساتھ چیزیں رہی ہیں. تو ویسے پرابلم یہ تھی کہ میں نے میری زندگی کا سب سے واحد، سب سے پہلا، سب سے دا بگیسٹ ڈیسیزن میں نے یہی لیا کہ آئی وانٹ ٹو بیکم اے مسلم، آئی وانٹ ٹو ایکسیپٹ اسلام. اور یہ میری زندگی کو مطلب رولر کوسٹر کی طرح اس نے اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا. کیونکہ میری فیملی مطلب کوئی بھی انسان، کوئی بھی فیملی کیا ایکسپیکٹ کر سکتی ہے میکزیمم، کہ ان کا بچہ جو ہے وہ کسی اور ریلیجن کے انسان سے یا کاسٹ سے یا شادی کر لے. میکزیمم یہ تو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایکچوئل ریلیجن ہی ایکسیپٹ کر لے. یہ سب سے بڑی پرابلم، یہ سب سے بڑا ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے ان کے. لیکن نہیں، یہ حلق سے اترنے والی بات نہیں ہوتی. میرے لیے یہ پرابلم تھی، اور یہ چیز میں نے 3-3.5 سال جھیلی ہے. 3-3.5 سال، 1.5 سال تو یہ میں نے صرف اپنے اندر رکھا. پھر اس 1.5 سال میں جب میں نے میری فیملی کو یہ بتایا اور یہ سب چیزیں کھل کر آئیں سامنے، تب میرے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے، تب میرے لیے اصلی یہ آزمائشیں میرے لیے تب شروع ہو گئی تھیں. میں ہمیشہ سے یہ چاہتی تھی کہ کہ میری فیملی کو جب بھی پتہ چلے، باہر سے نہ پتہ چلے کہ میں مسلم ہو گئی ہوں یا میں نے اسلام ایک پریکٹس کر رہی ہوں. میں ہمیشہ چاہتی تھی کہ ان کو مجھ سے پتہ چلے، لیکن کیسے؟ میری کبھی ہمت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اتنی زندگی، اتنے سال میں ان کے ساتھ رہے ہیں، مجھے بس یہ ڈر لگتا تھا کہ ان کا کیا ریئیکشن ہوگا. مجھے اس سے ڈر نہیں لگتا تھا کہ باہر کے لوگ کیا سوچیں گے اور کون مجھے پریشان کر سکتے ہیں، مجھے دھمکی دے گا، مجھے مار ڈالے گا، میرا کیا ہوگا. مجھے اس کا ڈر نہیں تھا، کیونکہ دا ڈے آئی ڈیسائیڈڈ ٹو بی اے مسلم، آئی ایکسیپٹیڈ مائی قدر، کہ میں شہادت مجھے ملے گی، کہ میں شہید ہو جاؤں گی، مجھے قتل بھی کیا جا سکتا ہے. آئی ایکسیپٹیڈ دیٹ ڈے، جس دن میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اس دن سے میں نے اس چیز کو مان لیا تھا. لیکن وہ تکلیف یہ ہوتی ہے نا، جتنے لوگ وہاں ہیں مجھے سن رہے ہیں، کہ وہ آواز، وہ نگاہیں جن میں آپ نے اپنے لیے صرف ہمیشہ محبت اور رحم، خلوص، پیار دیکھا ہو، اور وہ ایک دم سے ان کی آواز، ان کا مزاج بدل جائے آپ کے لیے، آپ سے نفرت کریں، آپ سے غصہ کریں، آپ سے لڑیں، آپ کی مطلب میرے ساتھ وہ لٹرلی ایسا ہوتا تھا کہ جب میں نے میرے گھر بتایا تھا کہ اگر میں نے پانی کا گلاس چھو لیا تو وہ کوئی پیتا نہیں تھا. اگر کوئی باہر سے آیا ہے، کوئی تھکا ہوا ہے، تو میں کس کو پانی نہیں دے رہی ہوں، میں تو وہ نہیں پیتے تھے. میں کچھ بنایا ہے
تو وہ میرے علاوہ کوئی نہیں کھاتا تھا. اگر میں نے کسی چیز کو چھو لیا ہے ان کی، تو اس 1 سال یہ چیز میں نے فیس کی ہے کہ وہ اس چیز کو یوز نہیں کرتے تھے تب تک وہ دھل نہیں لیتے تھے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس ایک رات میں نے جب ان کو بتایا تو کچھ گھنٹوں میں کیا بدل گیا. میری ہر چیز پر ایسے سوال، ایسے شک، ایسی نفرتیں میں نے دیکھی ہیں کہ میں ایسی میرے ساتھ ایسا رہا تھا. میری فیملی کا رویہ، میری فیملی کا بہیویئر کہ مجھ پر کبھی کوئی چلایا نہیں ہے، مجھے کبھی کسی نے ڈانٹا نہیں. میں نے کبھی کسی کو موقع بھی نہیں دیا. لیکن سب غلطیاں کرتے ہیں، بچے تو سوتے ہیں سب، لیکن پھر بھی میں نے میری فیملی کی طرف سے کبھی تلخی نہیں دیکھی، کبھی نہیں. سوچا آپ نے زندگی کے اپنے 21-20 سال جو ہیں ایسے وقت میں گزارے جو آپ کے اوپر کسی نے کوئی پابندی نہیں کی، لیکن ایک دم سے ان 22 سالوں بعد جو آپ کے لیے جو رویہ ہے، جو محبت ہے، سب ختم. صرف اس وجہ سے کہ میں نے اسلام ایکسیپٹ کر لیا. میں ہمیشہ یہ پوچھتی ہوں، اور جتنے بھی لوگ وہاں ہیں جن کے بچے یا جن کے جاننے والے اسلام ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، میں آپ سے ایک نارمل سوال پوچھ رہی ہوں کہ وہ انسان جو اسلام ایکسیپٹ کیا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا. وہ ڈرگس کر سکتا تھا، وہ نیوڈیٹی کر سکتا تھا، وہ غلط کاموں، غلط ایبوں میں پڑ سکتا تھا، وہ غلط طریقے سے اپنی خواہشاتوں کو پورا کر سکتا تھا، وہ بہت کچھ غلط کر سکتا تھا. لیکن اس نے وہ سب چھوڑ کے صرف اسلام ایکسیپٹ کیا. تو یہ سب سے بڑا پرابلم ہو گیا. یہاں میرے لیے سب سے بڑی سوال تھا کہ میں کچھ بھی غلط کر سکتی تھی، لیکن میں نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا. میں نے تو بلکہ وہ چنا ہے جس میں مجھے بھلائی لگتی ہے، جو مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے اور تمام مخلوقات کے لیے، تمام انسانوں کے لیے سب سے بیسٹ چیز ہے فالو کرنے کے لیے. وہ سمجھانا بہت مشکل تھا. اور سب سے مشکل پارٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے حالاتوں میں آپ بیلنس کرو کہ آپ کے سامنے ایسے حالات ہیں، آپ کو اپنی فیملی کو جواب دینا ہے، ان سے لڑنا ہے ان سے بدتمیزی نہیں کرنی ہے، لیکن اس چیز کو فیس کرنا ہے. اور آپ کو اپنا دین بھی بیلنس کرنا ہے. مطلب اتنا مشکل کہ ظاہر سی بات ہے، آپ مائنورٹی میں وہاں رہ رہے ہو، میجورٹی میں باقی ریلیجن کے لوگ ہیں، وہ بھی کوئی اور نہیں، آپ کی اپنی فیملی ہے. وہ آپ کو ہر طرح کی چیز، ہر طرح کا تانا، ہر طرح کی بددعا، ہر طرح کی لعنت، ہر طرح کی نفرت اور غصہ دکھائیں گے. اور آپ کو بیلنس کرنا ہے کہ آپ اخلاق اور حسن سلوک قائم کرتے ہوئے اپنے دین کو کیسے پروٹیکٹ کرو اور اپنی فیملی کو کیسے ہینڈل کرو. بہت مشکل ہوتا ہے. مطلب دل پھٹنے والی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ رو رہے ہیں، وہ تڑپ رہے ہیں، وہ چیخ رہے ہیں، وہ غصہ کر رہے ہیں آپ پر، لیکن آپ دکھا نہیں سکتے کہ آپ ان سے بھی زیادہ تکلیف میں ہو، کیونکہ آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے اپنے ریلیجن کو بھی اور ان کے ایموشنس کو بھی آپ کو سنبھالنا ہے. بہت مشکل کام ہوتا ہے. میں لٹرلی کبھی سوچتی ہوں کہ مطلب جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں اللہ کے دین کی راہ میں، وہ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں. میں واقعی نہیں سوچتی تھی کہ وہ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں. وہ لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو شہادت دے دیتا ہے کہ تاکہ انہیں آگے کی آزمائش نہ دیکھنے پڑے. لیکن جو لوگ آزمائشوں سے گزرتے ہیں، میں ان سے لٹرلی کہوں گی کہ یہ سائن ہے، یہ پہچان ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں آیت 155 میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں آزمائے گا، بھوک سے، ڈر سے، رزق چھن جانے سے، زندگیوں کے خوف سے آزمائے. اور وہ آزمائش آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 2 میں فرمایا ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ ایمان لائے. تو کیا ہم صرف اس وجہ سے چھوڑ دیں گے کہ انہوں نے کہا کہ وہ ایمان لائے، کہ ہم ان کو آزمائیں گے نہیں؟ اگر آپ نے یا میں نے کہ کسی بھی انسان نے یہ کلیم کیا ہے کہ وہ اسلام ایکسیپٹ کر رہا ہے، وہ ایمان لے کر آیا اللہ پر، اللہ کی ذات پر، اللہ کے دین پر، تو اس پر یہ چیز فرض ہو گئی کہ اب وہ تمام آزمائشوں کے لیے تیار رہے. میرے لیے، میرے حصے میں اللہ نے، میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں، ہر طرح کی آزمائش رکھی. مجھے بھوک سے آزمایا، مجھے موت کے خوف سے آزمایا. ایک وقت تھا جب میری باڈی 80% فیل ہو چکی تھی. میں اپنے ڈیتھ بیڈ پر تھی، ڈیتھ بیڈ پر، اور میرے گھر والوں نے علاج کروانے سے میرا منع کر دیا تھا کیونکہ میں مسلمان ہو گئی تھی. اس وقت میں بنا علاج کے میں کیسے ٹھیک ہوئی ہوں اللہ ہی جانتا ہے. جب میرے پاس جاب نہیں تھی، سوچا آپ ایک انسان اپنی زندگی کے 5 سال سکسیسفلی وہ جاب میں کر رہا ہے، اچھا ارن کر رہا ہے، اچھا لائف اسٹائل جی رہی ہوں، ایک دم سے میری جاب چلی گئی اور مجھے 2 سال جاب نہیں ہے. اور اس کے ساتھ مجھے یہ بددعائیں بھی مل رہی ہیں، مجھے یہ لعنتیں بھی مل رہی ہیں کیونکہ میں نے اسلام ایکسیپٹ کر لیا، اس لیے میرے پاس جاب نہیں. مجھے زندگی اور عزت کی، میرے لیے میری جان سے زیادہ میری عزت ہے، کسی بھی لڑکی کے لیے ہوتی ہے. تو مجھے اس کے خوف سے آزمایا. اللہ تعالیٰ نے میرے سب سے عزیز میری فیملی، ظاہر سی بات ہے پیرنٹس عزیز کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے مجھے مطلب ہر ایک چیز سے نا مجھے الگ کر دیا. اور پھر اللہ نے مجھے دکھا کر پوچھا کہ کون ہے تیرا میرے سے، تو دیکھ کوئی ہے، تو نے میرے لیے سب کچھ چھوڑا، تو میرے لیے سب کچھ برداشت کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟
जिन्हें तू अपना कहती है वो सिर्फ तुझसे इस वजह से अलग हो गए कि तूने मुझसे मोहब्बत की है। तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, अल्लाह से ज़्यादा, अल्लाह से अहम, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। आप माँ-बाप से मोहब्बत करो, क्योंकि अल्लाह के बाद सबसे बड़ी फरमाबरदारी, सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी जिसके लिए होती है वो माँ-बाप ही होते हैं। उस चीज़ को मेंटेन रखना ऐसे हालातों में बहुत मुश्किल होता है। मैं लिटरली सोचती हूँ कि मतलब कंपैरेटिवली आप देखो कि जितने भी लोग हैं जो इस्लाम एक्सेप्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनके साथ क्या होता है कि अलग-अलग एज पे अलग-अलग ज़रियों से वो लोग इस्लाम एक्सेप्ट करते हैं। मुझे जब हिदायत मिली, आई वाज़ 20, जस्ट 20 इयर्स, मैं सिर्फ 20 साल की थी उस, मतलब मुझे कितनी यंग एज में अल्लाह ताला ने हिदायत दी थी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि मुझे एहसास होता है कि क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि अल्लाह चाहता था कि वो मुझसे अपने दीन का काम ले। इसलिए मुझे इतनी यंग एज पे अल्लाह ताला ने दीन की हिदायत दी। मेरी शादी नहीं हुई, कुछ भी नहीं। कोई भी ऐसा रिलेशनशिप कुछ भी ऐसा नहीं था जिसमें मैं एंगेज थी कि जिसकी वज़ह से मुझे दिक्कत हुई, राइट? अल्लाह ताला ने मुझे 20 साल की उम्र में हिदायत दी और अल्लाह ताला ने फिर मुझे छोड़ दिया कि अब तू पढ़, अब तू समझ, तू देख कि तेरे आगे क्या-क्या चीज़ें। और पता है मेरे साथ ऐसे होता था कि मतलब 1.5 साल मैंने अपने रिलीजन को दिया, इस्लाम को दिया पढ़ने समझने में। मुझे समझ में आता है क्यों? तब नहीं समझ में आता था क्यों, अब समझ में आता है, क्योंकि अगर मैंने वो 1.5 साल मैंने उस रिलीजन को ना, अब मैं इस्लाम को ऐसे मतलब पीकर से घोल कर पी गई। वो तमाम ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन, वजाहतें, अल्लाह के नबी की सीरत, हदीसें, कुरान के तर्जुमे अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह के नबी की सुन्नतें, राइट? ये सब, ये वाक़यात, ये तमाम चीज़ें जो है ना, वो मुझे इस 1.5 साल में मैंने सीखी। जिससे कि मेरे लिए आगे का प्रोसेस आसान हुआ। जैसे कि मतलब मुझे ये हुआ कि कि मैं अपनी फैमिली को इस्लाम की दावत दे सकूँ। मैं किसी को भी इस्लाम की दावत दे सकूँ। मैं उसको समझा सकूँ, और मैं अभी भी करती हूँ और हमेशा इंशाअल्लाह ताला करती रहूँगी। तो ये 1.5 साल मेरा ऐसे रहा। फिर 1.5 साल मेरी फैमिली के साथ मेरा गया, जिनमें मैंने उनको कंप्लीटली, मैंने जो कुछ भी सीखा था, जो भी मेरी एनर्जी इतने टाइम में सेव हो रही थी धीरे-धीरे करके, वो सारी मेरी जो है वो खत्म हो गई। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ मेरे साथ कि मेरा दिल करता था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरा दिल मतलब मैं थक जाती थी। मुझे लगता था कि मुझसे अब नहीं हो रहा, मैं अब नहीं कर सकती इसके आगे, मैं मेरे बस हो गई है। दिन में 10-10 दफ़ा मेरा ब्रेकडाउन है, मेरा मेंटल, नर्वस, इमोशनल मेरा ब्रेकडाउन हो रहा है। मैं उनको फेस करके आ रही हूँ, उनके सवालों के जवाब या फिर उनसे लड़कर आ रही हूँ, रो कर आ रही हूँ, वो भी रो रहे हैं, और फिर मैं अकेले में आकर अल्लाह के आगे रो रही हूँ। लेकिन मैंने कभी अल्हम्दुलिल्लाह कभी मतलब मैंने ये ज़रूर सोचा कि मतलब बाज़ दफ़ा मेरे सामने ऐसे हालात आए, मैं थक गई, मैं बहुत टूट गई, मैं बिखर गई, मैं गिर गई। लेकिन मैंने ये ज़रूर सोचा कि मैं खुद को ख़त्म कर लूँ, मैं सुसाइड कर लूँ। मैंने ऐसा नहीं है, मैंने नहीं सोचा। ये मेरे मेरे आगे बहुत बुरे हालात थे, बहुत बुरे हालात थे। तो मैंने ऐसा सोचा, लेकिन खुदकुशी हराम है इस्लाम में। बाज़ दफ़ा मैं बस यही सोच कर रह गई। लेकिन एक चीज़ जो मैंने कभी नहीं सोची थी, ना मैंने कभी की, और इंशाअल्लाह ताला कभी भी नहीं करूँगी, वो है घर से भाग जाना। घर से भाग जाना। मतलब मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं एक दिन अपना मतलब घर से भाग जाऊँ, क्योंकि घर से भागने का बहुत सारे गलत मतलब है। सबसे अव्वल चीज़, मेरी फैमिली, मेरे घरवालों की इज़्ज़त पर मैं ज़िंदगी भर की लानत और कालिख पोत कर जाऊँगी। मेरे घरवाले एक्सप्लेनेशन देते नहीं थकेंगे कि क्यों मैं भाग गई। दूसरी चीज़ ये, और उससे भी अहम चीज़ जो मुझे लगती है वो ये कि अगर मैं भाग गई तो मैं ये साबित कर दूँगी कि मैंने रिलीजन किसी इंसान के लिए किया था, किसी लालच से किया था, किसी और वजह से किया था। और मुझ में हिम्मत नहीं थी, मुझ में कुव्वत नहीं थी कि मैं इस चीज़ को जो है लोगों के सामने ला सकूँ, मैं इसके लिए लड़ सकूँ। मैं अल्लाह के दीन पर धब्बा लगा कर जाऊँगी अगर मैं घर से भाग गई तो। मैं ऐसा कि घर से भाग जाना मेरी कमज़ोरी, मेरी मेरी बुज़दिली की मिसाल हो जाएगी, वो मैं नहीं कभी करना चाहती थी। मैंने ये फिर अपने अंदर हमेशा रखा कि इससे बेहतर, सबसे बेहतरीन ये है कि मैं जो है लड़ते-लड़ते इंशाअल्लाह ताला शहीद हो जाऊँगी। मेरा जो अंजाम होगा वो होगा, क्योंकि मैं अब एक मुजाहिदीन हूँ, मेरे लिए ये चीज़ हो सकती है। लेकिन भाग जाना मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं। क्योंकि भाग जाना बहुत बुरी मिसाल होती। एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव से और मेरी फैमिली पर्सपेक्टिव, जो कि मैं कभी नहीं करना चाहती थी। मेरे आगे हालात थे, मैं भाग सकती थी। मुझे घर से भी निकाला जा रहा था। जैसे हालत जब मैंने घर पे बताया था, मुझे घर से निकाला जा रहा था। बहुत सारी चीज़ें हैं इंशाअल्लाह ताला। और मैं हैरत होती हूँ कि अल्लाह ने जब मेरे लिए आसानी करना शुरू की, ऐसा नहीं है कि इन सब चीज़ों में सिर्फ़ मेरे लिए मुश्किल ही मुश्किल थी। बहुत जगह पर इतनी आसानी अल्लाह ताला ने मेरे लिए रखी है, इतनी आसानी रखी है, सुभान अल्लाह, कि मैं अल्लाह का, मेरे रब का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। मेरी हिफ़ाज़त, मेरी इज़्ज़त, मुझ पर मेरे माँ-बाप, मेरे घरवालों से रहम, और
بہت ایک ایک ایسا ماحول بھی دینا کہ جس میں میں عبادت میں مطلب اللہ کے دین پر بھی چل رہی تھی. جب میں نے گھر پہ بتایا تھا اس وقت بھی میں اپنے اسلام کے پریکٹسز کر رہی تھی، لیکن وہ پھر میں اوپن ہو کے کر رہی تھی، یعنی کہ میرے گھر پہ سب کو پتہ لگ گیا تھا، تو اس میں چھپاتی نہیں. میں اللہ نے میرے لیے وہ بھی آسانی رکھی، تو اللہ نے میرے لیے ناممکن کو ممکن کیا ہے. میں ان سب چیزوں اس کو دیکھ کر نکل کر آ چکی ہوں الحمدللہ. تو آج کوئی مطلب آج میرے میں حالات میں ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جب میں ان سے یہاں آ سکتی ہوں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. جب اس کی مرضی ہوتی ہے تو اس کو صرف کن کہنا ہوتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں. اور جو لوگ بھی اس وقت آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، تکلیفوں سے گزر رہے ہیں، یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. اگر اللہ آپ کو آزما رہا ہے تو وہ ٹیسٹ کر رہا ہے کہ آپ کی ہائٹ کیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اٹ از ناٹ کہ آپ کو کتنا ٹیسٹ ملیں گے. اللہ اگر کسی کو نہیں آزماتا نا تو یہ سمجھیں کہ ایک طرح سے اللہ اس سے ناراض ہے، کیونکہ اللہ نے اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا کہ تو خود ہی دیکھ تجھے کیا کرنا ہے. لیکن اگر اللہ آپ کو آزما رہا ہے، آپ کے آگے ایک کے بعد ایک آزمائشیں آ رہی ہیں، ابھی بھی آتی ہیں میرے آگے. نو ڈاؤٹ جب تک ایک مسلمان اس دنیا میں ہے اس کے لیے یہ جو دنیا ہے وہ قید خانہ ہے جس سے وہ ہمیشہ نکلنا چاہے گا. اور قید خانے میں صرف آزمائشوں پریشانیاں آتی ہیں، راحتیں نہیں آتی ہیں صرف. تو مجھے یہ لگے گا کہ اللہ چاہ رہا ہے کہ میں اس کے راستے پر، اس کے دین پر اور سیدھے طریقے سے چلوں. جو غلطیاں مجھ سے ہو رہی ہیں وہ نہ ہو، وہ چھوٹ جائیں، میں انہیں چھوڑ دوں، وہ میں سدھر جاؤں. اور جس کو اللہ نے چھوڑ دیا ہے نا اس کو اسی کے ہاتھ پہ چھوڑ دیا ہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ خود دیکھے گا، وہ اپنے اعمالوں وہ پچھتائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے جب میرے ساتھ بہت یہ پریشانی ہوتی تھی تو میں ایک نہیں بہت ساری آیتیں ہیں، میں ان شاء اللہ آپ کو بریف میں بتاؤں گی. بہت ساری دعائیں ہیں جو میرے لیے بہت مطلب میرے لیے جادو کہتے ہیں نا معجزہ ایسے رہی ہیں. مطلب میں نے اگر وہ دعا یہاں پڑھی ہے تو وہ مشکل میری چند سیکنڈس میں سالو ہو گئی ہے الحمدللہ. میرے پاس اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے علم، اپنے دین کے خزانہ سے مجھے پڑھنا سکھایا ہے. تو اور بعض بار میرے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ جب میں ریلیجن میں اسلام پڑھتی تھی الحمدللہ، تو میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے نا کہ میں نے کوئی آیت پڑھی ہے جو بہت خوبصورت ہے. اور جیسے کہ میری فیملی یا کسی کا بھی جو ہے وہ یہ سوال ہوتا تھا یا ہوتا ہے کہ 3 طلاق کیا چیز ہے. تو جب آپ پڑھتے ہو اسلام کو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ 3 طلاق کا کانسیپٹ کیا ہے. تو میرا دل کرتا تھا میرے سے کہ میں ابھی جا کر ان کو بتاؤں کہ وہ جو سوچ رہے ہیں، وہ جو غلط فہمی ان کے ذہنوں میں ہے وہ غلط ہے. تو وہ چیز میں چاہ کر بھی نہیں کر سکتی. میرے آگے وہ حالات مجھے، کیونکہ ہمیشہ سے مطلب میری فیملی نے کبھی یہ نہیں سکھایا کہ ہیٹ مسلم سے ہیٹ اسلام. لیکن انفارچونیٹلی میری فیملی نے ہمیشہ سکھایا آنیسٹلی اسپیکنگ کہ نا ہر ریلیجن اپنے آپ میں امپورٹنٹ ہے، رسپیکٹ دیم، جسٹ رسپیکٹ دیم. لیکن انفارچونیٹلی جس طرح کی سوسائٹی اور لوگوں کے بیچ میں رہتی تھی، میرا ملنا جلنا یہاں آنا جانا تھا، وہ ڈائریکٹلی یہ نہیں کہتے تھے دیٹ ہیٹ مسلمس. اب تو وہ ڈائریکٹلی بھی کہتے ہیں، وہ تب ڈائریکٹلی نہیں کہتے تھے ہیٹ مسلمس. لیکن حالات اور مینیپولیشن اور غلط جھوٹی کہانیاں کس سے اتنے لے کر آتے تھے کہ انسان کو نیچرلی اسلام سے، مسلمانوں سے نفرت ہو جائے کہ یہ لوگ برے ہی ہوتے ہیں، ان لوگوں میں خرابیاں ہی ہوتی ہیں، یہ کون سا ریلیجن ہے، یہ کیا فالو کرتے ہیں، کوئی مطلب صرف اور صرف گندگی نظر آئے گی. اور اللہ کا دین سبحان اللہ. اللہ دو لوگ کہتے ہیں نا کہ لائک ونس یو ریڈ اسلام اینڈ یو ول لیو اسلام. ہم بیوقوف لوگ ہوتے ہیں، احمق، انتہائی احمق لوگ ہوتے ہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ جب اللہ کسی کو ہدایت دینے پر آتا ہے تو اس کے لیے نا اللہ تعالیٰ الگ الگ طریقے سے مثالیں رکھتا ہے. فار ایگزامپل مطلب سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے نا اپنے دین کو اس طریقے سے مطلب اللہ مصور ہے، اس نے اپنے دین کو اتنی خوبصورت طریقے سے اسکلپٹ کیا ہے، اتنی خوبصورت صورت دی ہے کہ آپ کے مطابق جو بھی پارٹ آپ کی سہولت کے اکارڈنگ لگے گا آپ کو اس سے ہدایت ملے گی. فار ایگزامپل میرے لیے توحید سب سے بیسٹ پارٹ تھا، کیونکہ میں ایک ایسے بیک گراؤنڈ سے تھی، ایک ایسی انوائرمنٹ اور لائف اسٹائل سے تھی جہاں پر میں ہمیشہ بہت سارے چیزیں میں بلیو کرتی آئی تھی. اور پھر میں اسلام کو مانوں تو مجھے سمجھ آیا کہ ایک کو ماننا ہزاروں کروڑوں کو ماننے سے بہترین ہے. کیوں ہے؟ پھر جب آپ اسلام پڑھتے ہو تو آپ کو اور بھی خوبصورتیاں ملتی ہیں. میں ایک ریورڈ بردر سے ملی تھی، تو سبحان اللہ، اینڈ ہی از اے بزنس مین. اور کیونکہ وہ پہلے اپنی لائف میں پہلے بنیا تھے جن کو اگروال یا گپتا کچھ کہتے ہیں، اینڈ ہی واز اے بزنس مین. تو ایک ہوتا ہے نا کہ اس کی جو لوگ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں ان کو انہیں کی طرح کی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. تو جب وہ اسلام پڑھ رہے تھے تو ان کو کس چیز نے اٹریکٹ کیا؟ ان کو اٹریکٹ کیا دا ڈویژن آف پراپرٹی نے، کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے قرآن میں جو ہے ڈویژن آف پراپرٹی کو ڈیوائڈ کیا ہے، ماں کا، بہن کا، بیوی کا، بیٹے کا، بچوں کا، رشتہ داروں کا، یتیموں کا. اس چیز نے ان کو اٹریکٹ کیا اور یہاں سے ان کو احساس ہوا کہ یہ کام کسی نارمل انسان، مطلب لوگ کہتے ہیں نا کہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن لکھ دی تھی، نعوذ باللہ، ان کی من گڑت کہانیاں ہیں، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، معاذ اللہ.
تو یہ کام کوئی نارمل انسان ایک نارمل دماغ سے نہیں کر سکتا. ایک نارمل ہیومن برین یہ کام کر ہی نہیں سکتا. اتنی وائزلی آپ پراپرٹی کو ڈیوائڈ کر رہے ہو, اس کے آپ لاجک بھی دے رہے ہو, اس کے لیے آپ وجاہت بھی دے رہے ہو. یہ ایک نارمل انسان کا کام نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے تو کئی اللہ تعالیٰ نے ہر طرح جو لوگ بہت فیشنیبل ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی قرآن میں کس طریقے سے سبحان اللہ پردے اور حجاب کو رکھوایا ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام از این آرتھوڈاکس اولڈ فیشن ریلیجن, بے وقوف اور عقل سے پیدل لوگ ہوتے ہیں, وہ میں کہتی ہوں, کیونکہ اسلام از دا موسٹ ماڈرن ریلیجن. اف یو سی, ہر ایک چیز جو آج سائنٹیفکلی پروو ہو رہی ہے وہ اسلام میں 1500 سال پہلے داخل ہو چکی ہے. آپ چاہیں وہ وضو کے فلسفہ, آپ چاہیں وہ وضو کا طریقہ لے لیں, آپ چاہیں وہ غسل کا طریقہ لے لیں, آپ چاہیں وہ بیٹھ کر پانی پینے کی سنت لے لیں, ٹھیک ہے, آپ چاہیں وہ کھجور کھانے کی جو ہے وہ تعبیر لے لیں, مطلب کس طریقے سے خوبصورتی سے اور ہیلتھی آپ کے لیے کھجور ہے, اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے اس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے. کس طریقے سے آپ کے لیے نماز ایک بیسٹ ایکسرسائز ہے, صرف عبادت کا طریقہ نہیں, اگر آپ سائنٹیفکلی دیکھ لیں وہ آپ کے لیے بیسٹ ایکسرسائز ہے. تو جب آپ اسلام کو پڑھتے ہیں, آپ کے ہزاروں کروڑوں جتنے بھی ڈاؤٹس ہوتے ہیں نا, واللہ وہ سارے دور ہو جائیں گے. بٹ یو مسٹ ہیو دا انٹینشن کہ آپ اس کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے ہی کر رہے ہو, آپ اس کو صرف اس میں فساد اور خرابی پیدا کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہو. اینی ویز آئی ایم کٹنگ ٹو اٹ ناؤ, ٹھیک ہے, اور بہت لمبی اسٹریچنگ نہ کرتے ہوئے, the thing is that ki there are many things which I love and I am still loving and I will always love in Islam, alhamdulillah, inshallah ta'ala, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو پراپر طریقے سے آپ کے سامنے ڈیفائن کروں گی. اور جتنے بھی میرے تمام مسلمان بھائی بہن ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, وہ سن رہے ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں, تو پلیز ویڈیو کو شیئر کریں. دا ریزن وائی آئی ایم شیئرنگ دس کہ اٹس ناٹ اباؤٹ کی می اونلی, میں آپ سے ہمیشہ کہتی ہوں, میں انسٹاگرام پر بھی یہ چیز بہت کہتی ہوں, میں یہاں بھی کہتی ہوں کہ اگر آپ کوئی بھی اچھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو آپ کو ذرا سے بھی فائدہ مند لگتی ہے, اس کو شیئر کریں. آئی ایم ٹیلنگ یو وائی, کیونکہ میں نے اسلام ایکسیپٹ کیا تھا 2018 لاسٹ ویک آف ڈسمبر میں کیا تھا. میں نے پوسٹ پڑھی تھی رینڈملی, مطلب جان بوجھ کے میں اس کو ڈھونڈا نہیں تھا, اور وہ پہلا فلم تھا اور وہ مجھے یاد ہو گیا, الحمدللہ. اس کی وجہ سے میرے لیے ہدایت کا راستہ کھل گیا. تو وہ جس نے بھی وہ پوسٹ بنائی اس کو بھی احساس نہیں ہوگا کہ اس کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے دین کی ہدایت دی. یعنی کہ میں جب اسلام پر عمل کروں گی, جتنا بھی کروں گی, الحمدللہ اس کا اجر اس کو بھی ملے گا, کیونکہ اس نے میرے لیے وہ گیٹ کھولا, اس نے میرے لیے وہ راستہ کھولا کہ ویلکم. اگر آپ کی وجہ سے کوئی بھی انسان, چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو, وہ اسلام کو پڑھتا ہے, اس کی تبلیغ ہوتی ہے, اس کی اصلاح ہوتی ہے, اس کی دعوت ہوتی ہے, تو جتنا اس کو اس ویڈیو کو بنانے یا اس پوسٹ کو بنانے سے لے کر اس کو شیئر کرنے والے, اس کو پڑھنے والے, اس کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے والے, ان تمام پر اللہ تعالیٰ نے ایکول ریوارڈ رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے بالکل بھی پارشلٹی نہیں کی ہوئی ہے کہ اس کو زیادہ جس نے جتنی نیت, جتنی محنت سے اس چیز کو بنایا, اس چیز کو بہتر وہ پہنچا رہا ہے, اس کو اتنا ہی ریوارڈ دیا ہے. دیٹس وائی شیئر کی شیئر دا خیر, کہ جتنا آپ شیئر کریں گے وہ آپ کے نزدیک, سبحان اللہ کتنا اچھا کانسیپٹ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے دین میں, کہ صرف نیکی کرنے والے اور نیکی بنانے والے کے بیچ اللہ تعالیٰ نے اجر نہیں ہے. ہر وہ انسان جو اس کے بیچ میں بھی, اس چین کے درمیان آتا ہے, اگر 100 لوگوں کی بھی چین ہے, 100 میں سے 100 کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا, ایک کو بھی چھوڑے گا نہیں. تو دیٹ از وائی شیئر, چاہے آپ کے پوسٹ بھر جائیں, لوگ آپ کو بلاک ہی کیوں نہ کر دیں, بٹ شیئر, اس سے ہمارے قوم کی اصلاح ہوگی, ہمارے قوم میں جو فتنہ پھیل رہا ہے وہ ڈھرے گا. اور میں مطلب آج کے جب میں حالات دیکھتی ہوں, مجھے واقعی میں ہمیشہ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے دیکھ کر کہ وہ مائیں بہنیں جو ماڈرنائزیشن اور لبرلٹی کے نام پر یہ پردہ اٹھا کر پھینک دیتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ان کے لیے پردہ جو ہے وہ ان کی ترقی, ان کی نالج, ان کی ایجوکیشن میں, ان کی جاب میں درار ڈالتا ہے, پرابلم کریٹ کرتا ہے. تو مجھے افسوس ہوتا ہے, کیونکہ اس پردے کے لیے میں بہت لڑی ہوں, مجھ جیسی کروڑوں مائیں بہنیں, بیٹیاں, بچیاں لڑ رہی ہیں. آپ کو احساس نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین ایسے پروس کے دے دیا تھا اپنا, آپ کو اس چیز کی قدر نہیں, جب تک آپ لڑو گے نہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اور میں نے کتنا کچھ فیس کیا کہ میں یہ میرے گھر والے یا جو لوگ جن کو میرے اسلام کو پتا تھا, وہ تو میرا گلا کاٹنے کی, مجھے جان سے مار دینے کی کہتے تھے, صرف اس وجہ سے کہ میں اسلام ایکسیپٹ کیا ہے. میری اپنی ماں کہتی تھی کہ دیٹ شی ول کل می اگر میں نے کبھی زندگی میں برقع پہنا. میں آج الحمدللہ برقعے میں ہوں, اور میری ماں کو پتا ہے, اور سب کچھ اب نارمل ہے. کیوں ہوا ہے ایسا؟ کیونکہ میں نے جو چیز بھی کی وہ ساری میں نے اللہ کے خاطر کی. دوسری چیز میں آپ لوگوں کو ایڈوائز کروں گی کہ آپ کچھ بھی کریں نا زندگی میں, اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی, بڑی سے بڑی چیز میں آلویز پٹ یور فرسٹ پرائرٹی اللہ. اگر آپ کوئی بھی چیز اللہ کی خاطر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کو بے حد آسان کر دیتا ہے, بے حد آسان. اگر میری انٹینشن ذرا بھی خراب ہوتی, میں کسی کی وجہ سے یہ کر رہی ہوتی, تو میں یہاں تک نہیں پہنچتی. اور میرے سامنے حالات سوائے گھر سے بھاگنے کے دوسرے نہیں ہوتے, گھر سے بھاگنے کے علاوہ دوسرے حالات نہیں ہوتے. لیکن
بہت ساری آزمائشوں اور تکلیفوں سے گزرنے کے بعد میرے آگے ایسے حالات ہوئے، اللہ نے مجھے 1.5 سال بعد وہ دن دکھایا جب میں اس قید سے رہا ہوئی، جب اللہ تعالیٰ نے میرے لیے وہ دن لکھ دیا کہ آج تمہاری اس آزمائش کا آخری دن ہے، وہ بھی آسان نہیں تھا۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس پوری جرنی کو میں اب نیکسٹ ایپیسوڈس میں آپ کے کنٹینیو کروں گی ان شاء اللہ تعالیٰ، اور امید کروں گی کہ آپ سب سے مجھے سپورٹ ملے، محبت ملے، اور آپ اس چیز کی قدر کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطلب پیدائشی طور پہ بنا کسی جہاد، بنا کسی جد و جہد، بنا کسی محنت کے دے دیا ہے۔ میری تمام مسلمان بہن بھائیوں سے بس یہی اپیل ہے کہ جو آپ کو وراثت میں ملا ہے اس کی قدر کریں، بجائے بجائے دنیا کے فتنوں اور دنیا کی چند خواہشوں اور نفسیات کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔